सारे अगर मोदी एक और टर्म रहा, याद रखें या हिंदुस्तान रहेगा या मोदी रहेगा। वो मकरू वो मकरुल्लाह वो अल्लाहुल खैरुल माकिरीन। They planned, the Almighty planned and the Almighty is the best of all the planners। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये जितने हवाले हैं सिर्फ तारुफ की गर्ज से, आज हर फर्द सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है और अपने अपने महाज पर इस जंग को लड़ा है। मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बदामी साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम और पूरी कौम को मुबारकबाद और मुसल्लह फलाज को मुबारकबाद कि एक टिका के खुल के हिंदुस्तान की जारियत, बालादस्ती और तकब्बुर का जवाब दे दिया है, जो वो सारी उम्र याद रखेंगे कि हमने जंग हिंदुस्तान के जो हार्टलैंड है दिल्ली तक ले गए हैं। 3 दिन हमने इंतजार किया। आपसे मेरी कल रात भी बात हो रही थी, बड़े आराम से बात हो रहे थे। हमने कहा राउंड 2 आने वाला है, तो वो आना ही था। लेकिन हमने इंतजार किया, लोगों ने कहा कि ठीक है, और इंडिया को समझ आ गई है कि साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। और उनके S-400, उनके हैरॉफ मिसाइल, उनकी सारा कुछ तो सारा चकनाचूर हो गया है। और मोदी का तो तकब्बर है, RSS का, और ये अखंड भारत वाले लोग हैं। कल भी यही बात हो रही थी, ये तो पाकिस्तान के वजूद को नहीं बर्दाश्त करते। इशू कश्मीर या दहशतगर्दी नहीं, इशू उनके लिए पाकिस्तान है, तकलीफ उनको पाकिस्तान से है। तो हमने तो आज मेरे ख्याल में कायदे आज़म की रूह बहुत खुश होगी कि जो मुल्क उन्होंने बनाया था और 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर इन लोगों से गुजारा नहीं, उस मुल्क ने साबित कर दिया कि हक अदा कर दिया कि हम खड़े हैं और हिंदुस्तान की बालादस्ती के सामने, और उनको शिकस्त भी दी है माशाअल्लाह। एंड मुशाहिद साहब, दे आस्क्ड फॉर इट, राइट? यानी कि हमने, आप इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि आप जो सिफारती हल्के और उनमें भी आप बहुत ज्यादा हैं, आप ये आलमी उमूर की नजाकतें भी समझते हैं और आप अवाम को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं, ऐवान में भी हैं, तो आप अवाम की नब्जी समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है, विल यू एग्री, कि अवाम की यानी अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था बहुत अरसे पहले ही। वो कई घंटों से, कई दिनों से कह रहे थे कि जवाब दो जवाब दो, फिर भी हमारी अफवाज, फिर भी हमारे फैसला साज तहमुल का मुजाहरा कर रहे थे और कोट अनकोट कोई पॉपुलर इकदाम नहीं कर रहे थे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, होश से काम ले रहे थे। लेकिन इस आदमी ने, जो कि जिसका दिमागी तवाजुन इसका ठीक नहीं है, वो ले आया हालात इस नेत में कि हमारे पास कोई और चारा नहीं था। ये बिल्कुल सही कहा, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कौम में कितना करंट है, कितनी जान है। कोई खौफ नहीं हिंदुस्तान के हवाले से कि बड़ा मुल्क है कि जी उतने 1 अरब की आबादी है और ये कर देगा, कोई डर नहीं। बल्कि ये लोग प्यार बैठे थे, लोग कह रहे थे कि इंतजार किस बात का हो रहा है। तो हमने बड़ा अच्छे संजीदा तरीके से, आई थिंक दिस इज पाकिस्तान फाइनेस्ट आवर इन नेशनल सिक्योरिटी के, बड़े सोच समझ के, तहम्मुल के साथ, कामली, कूलली, मैच्योर और हौसला जवाब दिया। तुर्की ब तुर्की, टिट फॉर टैट जो कहते हैं अंग्रेजी में, कि जहां उन्होंने हमले किए मिलिट्री टारगेट्स, और हमने उनकी कोई दस्तगाहों को नहीं मारा जैसे उन्होंने किया है मसाजिद पर या दूसरी चीजों पर। हमने कोई झूठ नहीं बोला, उनका बयानिया एक्सपोज हो गया, झूठ बोल रहे थे, वो खुद जलील हुए, उनके राफेल कर गए। फिर जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी उनको बड़ा मान था, वो वेस्ट में भी उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। तो ओवरऑल मोदी के लिए तो बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और फौजी शिकस्त है। और हिंदुस्तान के जो RSS के हुक्मरान हैं और ये जो रेसिस्ट और फैशिस्ट हुकूमत है हिंदुस्तान की, उसके लिए बहुत बड़ी मेरे ख्याल में शिकस्त हुई है। और इट्स अ बिग स्लैप ऑन द फेस एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस माशाल्लाह एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और मुशाहिद साहब, अब यहां से आपका आगे तजिया क्या है? साथ साथ हम नाज़रीन को अपडेट भी करते जाएं कि ये मुख्तलिफ जहत इसमें इस ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की चल रही है। भारत के दारुल दिल्ली में पिछले 3 घंटे से पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें जारी हैं। पाकिस्तान ने भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया गया है। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों से S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत तकरीबन $1.5 बिलियन बताई जाती है। साइबर अटैक टीम का भारतीय महाराष्ट्र स्टेट में भी हमला हुआ है, उसके नतीजे में वहां की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। अब यहां से आगे मुशाहिद साहब, आप क्या एनालाइज करते हैं, किस तरफ जाएगा मामला? ये तो जो हमने नुकसान की बात की, राउंड 1 और राउंड 2 आज का भी इंक्लूड कर लें तो $5 बिलियन का नुकसान हुआ है मजमूई तौर पर। देखिए जी, एक मैसेज क्लियर चला गया है कि पाकिस्तान की कौम और मुसल्लह फौज में हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, कुव्वत भी है और नीयत भी है कि हम अपने मादरे वतन का पूरा मुकम्मल दिफा करेंगे, जो हमारे पास मीन्स अवेलेबल हैं, हर हालत में, हर तरीके से।
تو یہ میسج اب ہندوستان کو بھی چلا گیا اور ورلڈ کو بھی چلا گیا. میرے خیال میں اب ٹیلی فون کالز آنے شروع ہو جائیں گے واشنگٹن ڈی سی, لنڈن, اور جو آرام سے سوئے ہوئے تھے نا یہ لوگ کہ ٹھیک ہے ہندوستان کو کرنے دو, کچھ دیکھتے ہیں. ان کو محض توقع نہیں تھی کہ پاکستان اس طرح ہٹ بیک کرے گا. تو اب آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی ول کم انٹو ایکشن اور کچھ معاملہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے گا اس راؤنڈ کے بعد. رائٹ. اور اب تک یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے وہ اب کریں گے. اور اس پہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انہوں نے شرارت یہ بھی کی کہ وہاں اپنے آدم پور سے وہاں سے امرتسر پر جو ہے وہ میزائل داغے گئے باقاعدہ. اور ہم سب جانتے ہیں ظاہر ہے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل ہے, ہم سب جانتے ہیں وہاں پر سکھوں کی ایک بڑی تعداد ہے, ہم سب جانتے ہیں سکھوں کا سب سے زیادہ مقدس ترین مقام وہاں پر ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ہوا ہے جس میں کتنے ہزاروں لوگ مارے گئے. اس کے نتیجے میں اندرا گاندھی کو اس کے اپنے سکھ باڈی گارڈ نے مار دیا اس گولڈن ٹیمپل میں ہونے والے آپریشن کے نتیجے میں. یہ ایک الگ لیول کی کوشش تھی کہ پاکستانیوں اور سکھ کو متنفر کیا جائے. جی بالکل. ایک تو ہے کہ فالس فلیگ میں انڈیا کافی ایکسپرٹ ہے. یہ آپ کو سن 2001 پلوامہ اور پہلگام, اس کے علاوہ ان کو جو کیونکہ یہ نظریاتی حکومت ہے ہندوستان کی, جو میں کہتا ہوں ریسسٹ اور فیشسٹ ہے آر ایس ایس کے لوگ, یہ ویسے ہی بھی مسلمانوں کے اور سکھوں کے تو دشمن ہیں. تو ان کو ایسے نان جو کمیونٹیز ہیں ان کی مینورٹیز کو ان کو چاہت بھی ہے کہ یہ ہیٹ سپیچ کی بنیاد پر, ریسزم کی بنیاد پر ان کو ٹارگٹ کریں. ویسے بھی مسلمانوں کو کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی اور انڈیا کے اندر بھی, اور سکھوں کے خلاف تو بہت نفرت ہے ان کو, اور خالصتان تحریک اس لیے بہت بڑی آگے ابھر رہی ہے. تو یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا کہ 2 in 1, ایک جو نفرت کا اظہار ہے ٹورڈز minorities like Sikhs and Muslims, اور دوسرا ویسے فالس فلیگ تو ان کا انڈیا کی جو ریاست ہے وہ کافی ماہر ہے اس میں ماشاءاللہ, کئی سال ڈیکیڈ سے کر رہے ہیں. انڈیا کے خلاف کیا شروع تو 71 میں کیا تھا مفتی بانی سے, پھر آئے ادھر تامل ٹائیگر سے سری لنکا میں, اور پھر اپنے ملکوں پاکستان کے خلاف 5ویں دفعہ کیا. سو مشاہد صاحب, اب یہ جو بھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے آپ کے اندازے میں, اب یہ ظاہر ہے ویسے تو یہ فیصلہ ساز لوگ ہی جانتے ہیں چونکہ ان کو ایکسس ٹو انفارمیشن ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن آپ کے تجزیے میں یہ کچھ گھنٹوں تک جاری رہے گی, دنوں تک, یا یہ کیا یعنی آپ کو اس کا لگتا ہے کہ اٹ ہیز ٹچڈ اٹس پیک ناؤ یا دا پیک از یٹ ٹو ارائیو؟ آئی تھنک کہ آج جو آپریشن ہم نے جوابی کارروائی کی ہے, جو بڑا ریٹیلیشن کیا ہے ہم نے انڈین ایگریشن کا, تو وہ آج پیک تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد آئی ایکسپیکٹ ان دا نیکسٹ آئی وڈ سے ود ان دا نیکسٹ 72 hours انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو موو ان ڈیسائسولی کہ یہ معاملہ کہیں اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے. یعنی امریکہ آپ کا کوٹ ان کوٹ جو انہوں نے کہا کہ اٹس نن آف آر بزنس, جو ان کے وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں, وہاں سے ان کی اب اسٹیٹمنٹ اور ان کی ترجیح تبدیل ہوگی آپ کے خیال میں؟ وہ امریکہ جو کل تک کہہ رہا ہے نن آف آر بزنس, امریکہ کے اسٹیٹمنٹ سے میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ شکر ہے انہوں نے جانبداری کا اظہار نہیں کیا. پہلے تو تو اگر اس نن آف یور بزنس دیٹس ویری گڈ فار اس, کیونکہ ہم ہندوستان کو خود اکیلے نبڑ لیں گے, آپ ان کا ساتھ نہ دیں. ہمیں صرف یہ تھا کہ آپ باہر رہیں, کیونکہ جب امریکہ آتا ہے تو وہ اس کا پلڑا بھاری ہندوستان کا کر دیتا ہے, انڈین سائڈ میں ٹلٹ کرتا ہے. تو جب انہوں نے کہا نا کہ نن آف آور بزنس, آئی واز ویری ہیپی. شکر ہے کہ نیوٹرل ہو گئے, رشیا بھی نیوٹرل ہے, ہندوستان کو تو ہم خود نبڑ لیں گے, آپ ان کا ساتھ نہ دیں. اب میرے خیال میں ان کو ری اسیسمنٹ آئے گی, اسٹیکس بڑھ گئے ہیں, اور آج میرے خیال میں اچھی انہوں نے جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بھی کال کر دی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو بھی آپشنز اویلیبل ہیں, جو بھی مینز اویلیبل ہے, ہم اپنے ملک کا اور مادر وطن کا پورا دفاع کریں گے. تو دا میسجنگ از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. لیکن مشاہد حسین سید صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ آج جب پاکستان نے جس طریقے سے اٹیک کیا ہے, اس کے بعد اب چیزیں ڈیفائن ہوں گی اور ڈیسائیڈ ہوں گی کہ انٹرنیشنلی جو ہے دنیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور دنیا اس پر کیا رسپونڈ کرے گی اور کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ دیکھیں جی, وہ تو کلیئر ہو گیا کہ ڈیٹرنس جو ہم نے اسٹیبلش کر لی کنونشنل لیول پر, کہ جو صلاحیت ہندوستان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے, اور بلکہ ہمارے پاس تھوڑی سی زیادہ ہے, ہماری سکل زیادہ ہے, ہماری صلاحیت بھی میرے خیال میں زیادہ ہے, آرم فورسز کی ہماری ہمت بھی ہے, جذبہ ایمانی بھی زیادہ ہے اور جگرا بھی زیادہ ہے جی, اور وہ نیت بھی ہے. یہ نہیں کہ خوفزدہ ہو, ہم تیار بیٹھے تھے کہ آ جاؤ جی پھر ول ٹیک یو آن. تو وہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ نیشنل پاور کے جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس پوری طرح ہے. اب نیکسٹ اسٹیج از اے ڈینجرس اسٹیج,
اور میرے خیال میں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ایسکلیشن اس وقت تو ہو. ہم تو ویسے بھی نہیں چاہتے تھے, ہم تو وکٹم ہے ایگریشن کے. دا بال از انڈیاز کورٹ. انہوں نے پہل کی, انہوں نے جاریت کی, انہوں نے وداؤٹ پرووکیشن حملہ کیا, تو ہمارا تو منیمم یہ تھا کہ ہم اس کا جواب دیں, جو ہم نے ٹکا کے کھل کے دے دیا ماشاء اللہ. اینڈ تو آئی تھنک اس کے بعد اب معاملات میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نیکسٹ 72 آورز میں ڈیفیوژن کی طرف جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ نے کہا کہ شاید راؤنڈ 2 کا ویٹ کر رہے ہیں سب, کیا اب کوئی راؤنڈ 3 ہوگا یا پھر سچویشن ڈی ایسکیلیٹ کر جائے گی؟ راؤنڈ 3 سے پہلے ڈی ایسکیلیشن کی طرف انیشیٹوز آ جائیں گے. اور انڈیا کے لیے پرابلم ہوگا کیونکہ انہوں نے جھوٹ بہت بولا ہے, اور ان کے لیے فیس سیونگ کا ایشو ہوگا ایگزٹ کا, کہ کیسے کیا جائے. اچھا, اور جانے سے پہلے مشاہد صاحب بتا دیجئے کہ یعنی آخری جو انہوں نے کام کیا جس پر پھر ہماری بسی ہو گئی کہ بھائی اب یعنی پاگل پنے کی, بے وقوفی کی, جہالت کی, ایگریشن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ تھا کہ مطلب وہ ایکچولی یہاں تک آ گئے کہ نور خان ایئر بیس پر انہوں نے میزائل داغ دیا؟ مطلب کیا سوچ کے, یعنی اس کے بھی یعنی کیا وہ حد الوسع کوشش کر رہے تھے کہ بس کچھ ہو جائے اور ہم پرووک کریں یعنی پاکستان کو؟ کیا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارے جی ایچ کیو کے ساتھ ایک ایئر بیس ہے قریب, اس کے کچھ کلومیٹرز کے, اس پہ وہاں تک آ گئے, ایئر بیس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا میزائل سے. دیکھیں یہ بلی ہے, بلی کی مس کیلکولیشن ہوتی ہے, اور بلی کا خیال ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اس وقت پاکستان میں شاید معیشت کمزور ہے یا پولرائزیشن ہے, ہم اس کا فائدہ اٹھائیں, ہم یہ کریں گے, پاکستان کا جواب میں کیپیسٹی نہیں ہوگی. اور دوسرا ان کے ایک جو نفرت اور بغض ہے پاکستان کی طرف, مسلمانوں کی طرف, دونوں کا آپ کمبینیشن کریں نا, بلی وہ مس کیلکولیٹڈ بیڈلی, اور دوسرا بغض اور نفرت, ہندوتوا, آر ایس ایس, یہ سارا کچھ. لیکن وہی ہوتا ہے کہ ہسٹری از فل آف دیز مس کیلکولیشن. تو اگر مس کیلکولیشن نہ ہو تو پھر یہ بڑی طاقتیں ہیں, اور آج ویسے بھی کل وکٹری ڈے تھا اوور ہٹلر فیشزم, تو کتنا ہٹلر کا خیال تھا کہ 1000 سال کی ہماری حکومت ہوگی, رائف ہوگا, پوری دنیا میں حکومت کریں گے. تو یہ اسی سوچ والے ہیں نا کہ اس خطے میں ہم وہ ہٹلر کے جانشین بنیں گے, نیو نازیزم, فیشزم, ریسزم ڈومینیٹ کریں گے اپنے سائز کے اوپر. تو وہ ہم نے پورا مسئلہ یہ چکنا چور ہو گیا ان کا پلان ماشاءاللہ. وہ مکرو وہ مکر اللہ وہ اللہ الخیر الماکرین. They planned, the Almighty planned, and the Almighty is the best of all the planners. اور مشاہد اس پہ پلیز ایک کوئی کامنٹ اس میں بھی کر دیے, چونکہ آپ یہ اندرونی سیاست میں اور جو ڈائنامکس ہوتے ہیں اس کو بھی بڑا خوب جانتے ہیں. جب امریکن الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم اس پہ بات کرتے تھے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, پینٹاگن کچھ اور سوچ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ یا وائٹ ہاؤس کچھ اور سوچ رہا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ مودی, یہ سارا ایک پیج پر ہی. ایک سوال تو یہ, اور دوسرا یہ بھی کہ وہاں کا بھی جو اشرافیہ طبقہ ہے یا جو بھی ذرا اکیڈیمیا ہے, وہ بھی یہی سوچتا ہے, یا وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکتا ہو لیکن سوچ رکھتا ہے کہ یہ آدمی کہاں لے آیا ہمیں. بائی دا وے آپ کو میں نے سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا اسٹیبلشمنٹ. جی ایسے ہی مجھے یاد ہے, آپ کو یاد ہو. انڈیا میں اس وقت یہ ہوا ہے کہ مودی نے 10 سالوں میں کمپلیٹ ٹیک اوور کر لیا ہے انڈین سسٹم کا. جو پہلے ان کی اسٹیبلشمنٹ واز بیسڈ آن, جو سینٹر آف گریویٹی تھا انڈیا کا, نیرووین سیکولرزم تھا. اب یہ ہو گئے ہندوتوا, جو تقسیم, تضاد اور تعصب کی بنیاد ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک نیرو بیس بنا دیا ہندوتوا کا, لیکن جو باقی میں سمجھتا ہوں انلائٹنڈ ہندوز ہیں, ارندھتی رائے ہے, کمیونسٹ پارٹی ہے, کچھ کانگریس کے بھی اچھے لوگ ہیں, اور باقی مسلمان ہیں, مسیح برادری ہے, سکھ ہے, وہ سارے. اگر مودی ایک اور ٹرم رہا, یاد رکھیں یا ہندوستان رہے گا یا مودی رہے گا. دس کنٹری ول لیڈ ٹوورڈز بریک اپ. میں بتا رہا ہوں آپ کو, انڈیا از اے ویری بگ ڈائیورس کنٹری, اٹس اے فریجائل فیڈریشن. بنگلہ دیش کے جنرل نے کہہ دیا آپ کو, جنرل فضل الرحمان نے, کہ جی اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے پاکستان پر تو ہمیں چاہیے کہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کو, میزورام, ناگا لینڈ, میزورام, تریپورا, اس کو منی پور کو ٹیک اوور کر لیں. تو یہ بریک اپ آف انڈیا کی تو بات شروع کسی نے کر دی ہے نا بنگلہ دیش سے. تو انڈیا بھی اب خیر منائے اپنی, کیونکہ یہ کراس ریڈ لائنز اینڈ دس کی ناٹ ورک. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, اور آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے, ظاہر آن گوئنگ سچویشن ہے.